बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तालबात, कंज़ुल मदारस बोर्ड के इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर मोहम्मद जावेद असलम बाजवा तारी आज की नई वीडियो के साथ। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हम नाउन के बारे में ही मज़ीद आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स को। पिछली वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया कि अगर हम आसपास इधर उधर आगे पीछे सुबह शाम रात दिन जब भी किसी चीज़ की तरफ देखते हैं तो हमारी नज़र में जो चीज़ भी आए उसका कोई नाम है और वो इसम है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके अलावा भी कुछ इसमा होते हैं? तो जवाब है यस। कुछ ऐसे और भी कैटेगरीज़ के अल्फाज हैं जिनको बतौर इसम इस्तेमाल किया जाता है, यानी वो इसम तो नहीं होते लेकिन अपने इस्तेमाल से फ़िक्रा की दर्जा बंदी में, फ़िक्रा की स्ट्रक्चर में, बनावट में जैसे वो इस्तेमाल होते हैं वो इस्तेमाल नून का इस्तेमाल कहलाता है या बतौर इसम इस्तेमाल होते हैं। इसलिए उनकी जनरल स्टडीज़ में तलबा तालबात को बहुत अच्छी तरह गौर से पढ़ना और सीखना है कि ऐसे अल्फाज कौन से हैं, उनके क्या इस्तेमालात हैं और ये हमारी लैंग्वेज लर्निंग को किस तरह से वसअत भी देते हैं और उसको मैच्योरिटी भी देते हैं और इस तरह से लिखी हुई अंग्रेज़ी ज़्यादा मीनिंगफुल और ज़्यादा बामानी और अच्छी और मौसर अंग्रेज़ी बन जाती है। वो तमाम अल्फाज जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो सकते हैं उनकी दो कैटेगरीज़ हैं। एक को हम जेरेंड कहते हैं और दूसरे को इन्फिनेटिव कहते हैं। गोया जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स ऐसे अल्फाज हैं जो बनते तो वर्ब से हैं, फेल से बनते हैं, लेकिन बतौर फेल इस्तेमाल नहीं होते। वो फ़िक्रा में बतौर नाउन इस्तेमाल होंगे। लिहाजा फेल से बनने वाले अल्फाज जब किसी फ़िक्रा में बतौर नाउन के इस्तेमाल हों या नाउन की जगह इस्तेमाल हों तो उनको हम वर्बल नाउन्स कहते हैं, यानी ऐसे नाउन हैं जो वर्ब से बने हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और इन दोनों किस्म के अल्फाज को सीखते हैं और उनके फंक्शंस के बारे में मालूमात लेते हैं और इस तरह से आपको जो हमारे रेगुलर नाउन्स हैं जिनकी 5 इकसाम आपने सीखी उनके साथ एक कंपैरेटिव स्टडी करने का आपको मौका मिलेगा जब इसके आखिर में हम एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो अज़ीज़ तलबा तालबात, ग्रामेटिकल आस्पेक्ट्स में आज हम जेरेंड्स एंड इन्फिनेटिव्स यूज्ड एज नाउन्स के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। और जैसे मैंने आपको बताया कि जेरेंड्स यानी इसमें फेल, gerund is that form of the verb which ends in ing, यानी ये फॉर्म ऐसी है जिसके साथ ing लगती है। जैसे ट्रैवल से ट्रैवलिंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, स्विम से स्विमिंग, स्मोक से स्मोकिंग, तो ing लगेगी। एंड हैज़ द फोर्स ऑफ ए नाउन, लेकिन ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगी जैसे हम कंटिन्यूस टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं कि ही इज़ स्विमिंग। ही इज़ स्विमिंग में स्विमिंग वर्ब है, लेकिन जब ये बतौर नाउन इस्तेमाल होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगेगा और ये बतौर नाउन जहाँ नाउन इस्तेमाल होता है वहाँ लगेगा। फोर्स ऑफ ए नाउन एंड ए वर्ब, यानी उसमें वर्ब और नाउन दोनों की फोर्स मौजूद होती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ए वर्बल नाउन, इसलिए उसे इसम फेल कहते हैं। वर्बल नाउन इसम फेल, यानी ऐसे नाउन हैं जो वर्ब से बने हुए हैं। उर्दू में ज़रा देख लीजिए ताकि आपको ज़्यादा तफ़हीम हो जाए कि इंग्लिश में ऐसे अल्फाज जो वर्ब की बेस फॉर्म यानी पहली फॉर्म के आखिर में ing लगाने से बनते हैं और नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उन्हें जेरेंड कहते हैं। और याद रखिए कि हर ing वाले लफ्ज़ को वर्ब नहीं कहते बल्कि इस लफ्ज़ को जेरेंड कहते हैं जब वो बतौर नाउन इस्तेमाल होते हैं, जब नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं।
لیکن نون کا کام لیتا ہے، اس لیے اسے اس میں فعل یعنی وربل نون بھی کہتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھتے ہیں، ٹریولنگ از اے گڈ ہابی۔ اب یہ ورڈ ٹریولنگ جو ہے یہ جیرنڈ ہے، یہ ٹریول کے ساتھ TRAVEL اس کے ساتھ ING لگ کے بنا تو بن گیا ٹریول۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں ہم نے ٹریولنگ لکھنے کی بجائے ہم نے وائج کیوں نہیں لکھا، یا اور ہم ٹریول کیوں نہیں لکھا، تو ہم کیا جرنی کیوں نہیں لکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم جرنی کہتے ہیں تو جرنی سے مراد ایک کنٹینیوس سفر نہیں ہے جو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ہو۔ جرنی دو پوائنٹس کے درمیان، دو شہروں کے درمیان، دو مقامات کے درمیان سفر کا نام ہے۔ لیکن جب ہم ٹریولنگ استعمال کرتے ہیں یا جب ہمیں یہ کہنا ہوتا ہے کہ سفر بھی کیا اور سفر کو انجوائے بھی کیا اور مسلسل اس سفر کے دوران ہر چیز کا مشاہدہ بھی کیا، تو پھر ہم وہاں جرنی کہنے کی بجائے ٹریولنگ کا لفظ استعمال کریں گے، جو اس چیز کو ریپرزنٹ کرے گا کہ دوران سفر ہم نے سو کر سفر نہیں کیا، بلکہ ہابی ہمارا مشغلہ ہے، تو اس مشغلے میں ہم نے اس سارے سفر کو جاگ کر مشاہدہ کر کے، نوٹس ٹیکنگ کر کے، یا اپنی یادداشت میں محفوظ کر کے ہم نے اس کو رکھ لیا۔ تو اس طرح سے جرنی کی بجائے ٹریولنگ کا ورڈ زیادہ اچھا اور زیادہ بہتر ہے، لہذا ورب سے جیرنڈ بنا ٹریولنگ۔ یہاں پہ اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہ آپ لنکنگ ورب دیکھ رہے ہیں، ورب سے پہلے جو پارٹ آف سپیچ آتا ہے وہ نون ہے یا اس ورب کا فاعل ہے، تو لہذا ٹریولنگ یہاں پہ استعمال ہوا، تو یہ اس کا سٹیٹس ورب نہیں ہے، اس کا سٹیٹس نون ہے جو بطور سبجیکٹ کے استعمال ہوا۔ ایگزامپل 2، آئی ہیٹ اسموکنگ، مجھے سگریٹ نوشی سے نفرت ہے۔ اب دیکھیں یہ آئی سبجیکٹ ہے، مسند ہے، ہیٹ ورب ہے، اب یہاں پہ آبجیکٹ آنا چاہیے، مجھے کس چیز سے نفرت ہے، لہذا ورب کے بعد آبجیکٹ آئے گا۔ آبجیکٹ آنا ہے تو اس کو ہم نے یہاں پہ اسموک کے ساتھ ING لگا کر جیرنڈ کے طور پہ، اسم کے طور پہ اس ورڈ کو کنورٹ کر کے استعمال کیا، اور یہاں پہ جیرنڈ بطور آبجیکٹ کا استعمال ہوا، تو یہ اس کا دوسرا استعمال ہے۔ جیرنڈ کا پہلا استعمال ایز سبجیکٹ، جیرنڈ کا دوسرا استعمال آپ دیکھ رہے ہیں ورب کے بعد اس کا ایکشن ہے اس کو مکمل کر رہا ہے، لہذا ایز آبجیکٹ استعمال ہوا۔ تو ایگزامپل 3 میں آپ نے دیکھا کہ ہی از فانڈ آف پلینگ، وہ کھیلتے رہنے کا شوقین ہے، یعنی کھیلوں کا شوقین ہے، اس کی ہابی ہے، اسے شوق ہے کہ وہ کھیلوں میں حصہ لیتا رہتا ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہے، تو یہاں ہم نے کسی گیم کا نام نہیں لکھا بلکہ اس کے مسلسل کھیلنے کو یہاں پہ ظاہر کرنا تھا، اس لیے پلے سے پلینگ بنا کے جیرنڈ استعمال کیا۔ اور یہ استعمال ہوا فاؤنڈ آف کے بعد۔ جب بھی کوئی پریپوزیشن یوز ہو، اس پریپوزیشن کے بعد کوئی بھی ہو، اس کے بعد جب ورب آئے گا، جو یہ پریپوزیشن اگر پچھلے ورڈ کا پارٹ ہے، جیسے یہ فاؤنڈ آف کا پارٹ ہے، تو پھر ہمیشہ اس کے بعد جیرنڈ استعمال ہوتا ہے، یعنی ING والا ورب استعمال ہوتا ہے۔ تو ہی از فانڈ آف پلینگ، ٹیکنیکلی اسپیکنگ یوزڈ ایز آبجیکٹ آف اے پریپوزیشن، یہ پریپوزیشن تھا، اس کا یہ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا۔ ایگزامپل نیکسٹ میں دیکھیے، سینگ ایز بلیونگ، یہاں پہ دو جیرنڈ استعمال ہوئے، سبجیکٹ بھی اور آبجیکٹ بھی۔ سینگ جب بھی دیکھا جائے کوئی بات، کسی بات کا مشاہدہ کرنا، از بلیونگ یقین قائم کرنا، تو حق الیقین اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی بات کو اپنی نظر سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سینگ اچھی طرح مشاہدہ کرنا یا مشاہدہ یقین کرنے کے برابر ہے کہ کوئی چیز اپنا وجود رکھتی ہے، موجود ہے اور وہ حقیقت میں ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ لنکنگ ورب ہے، اس کے بعد بیلیونگ ورب ہوا استعمال ہوا، تو یہ بیلیونگ جو ہے یہ ورب بیلیو کے ساتھ ING لگ کے لگا، اور یہ بطور جیرنڈ ہے، بطور اسم ہے، لیکن یہاں پہ اس اسم کی ٹیکنیکل تشریح یہ ہے کہ یوز ایز کمپلیمنٹ، اس نے تکمیل کیا ہے، اس نے
مشاہدے کے ایکسپریشن کو، تاثر کو وضاحت سے بیان کر دیا، اس لیے اس کو ہم آبجیکٹ کہنے کے بجائے کمپلیمنٹ تکملہ کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے اس کانسیپٹ کو مکمل کیا۔ ریڈنگ از اے ریمیڈی آف سٹریس۔ اگر آپ کو دباؤ ہے، ذہنی طور پر دباؤ میں ہیں، تو اس وقت آپ مطالعہ کریں۔ تو ریڈنگ کو بطور یہاں پہ ہم نے گیرنڈ کے استعمال کیا، اور یہ ونس اگین ورب سے پہلے ہے جیسے ایگزامپل 1 میں تھا، اس لیے یہ بھی یوز ایز سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہوا۔ تو ان ایگزامپل میں آپ نے دیکھا کہ جب ہم گیرنڈ کو استعمال کرتے ہیں آئی این جی لگا کے تو نون کے اسٹیٹس میں آ جاتا ہے، یہاں ورب نہیں ہے، ورب کنٹینیوس ٹینسز میں ہوتا ہے، وہاں اس کا نام پریزنٹ پارٹیسیپل ہے، یہاں اس کا نام جو ہے وہ گیرنڈ ہے۔ تو یہ پریزنٹ پارٹیسیپل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نون کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو ٹینسز میں ڈسکس کریں گے یا پارٹیسیپل میں ڈسکس کریں گے تو وہاں پریزنٹ پارٹیسیپل بھی بظاہر شکل میں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگنے سے ہی بنتا ہے، لیکن اس کے استعمالات اور ہیں، لہذا اس کو علیحدہ سے ڈسکس کریں گے۔ تو یہاں ورب کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگنا اور اس کا بطور گیرنڈ استعمال ہونا زیر بحث ہے، اس لیے یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ٹریولنگ، اسموکنگ، پلینگ، بلیونگ، سینگ اور ریڈنگ یہاں پہ بطور گیرنڈ استعمال ہوئے، اور بطور سبجیکٹ 2 دفعہ، پھر آبجیکٹ آف پریپوزیشن اور کمپلیمنٹ کے استعمال ہوئے۔ اب ہم انفینیٹیو کے بارے میں آپ کو معلومات دیتے ہیں۔ آپ توجہ کیجئے کہ انفینیٹیو کو اردو میں مصدر، مفعول مطلق، جزو جملہ یا بطور مصدر کہتے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ٹو لگا ہوتا ہے، ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ٹو، جیسے ٹو گو، ٹو کم، ٹو سی، ٹو سٹ، ٹو لسن، ٹو ہیئر، ٹو ایٹ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ٹو کا پہلے لگنا اس کو مصدر بنا دیتا ہے۔ An infinitive comprises of two and first form of the verb. It is generally used as noun. اب یہ اگرچہ ورب کے ساتھ ٹو لگا، لیکن جب تک اس کے ساتھ ٹو ہے اس وقت تک وہ ورب کے طور پر استعمال نہیں ہوگا، وہ بطور نون استعمال ہوگا۔ وربس کی بیس فارم سے پہلے اگر ٹو لگا دیا جائے، جیسے ٹو رائٹ، ٹو ریڈ، ٹو رن وغیرہ وغیرہ، تو یہ انفینیٹیو کہلاتے ہیں، اور یہ عموماً بطور اسم یا نون کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، بعض اوقات بطور اسم صفت بھی ایجیکٹیو کے طور پر بھی آ سکتے ہیں، یعنی متعلق فعل کے طور پر، ایڈورب کے طور پہ بھی استعمال سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی مختلف اگزامپل سے۔ اب دیکھیے ٹو ار، غلطی کرنا، ٹو ار ورب ہے تو اس سے پہلے ٹو لگ گیا، غلطی کرنا از ہیومن، انسان کی فطرت ہے، انسان کا خاصہ ہے، ایسی ہی تو انسان اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ٹو ار یہ ورب اس سے پہلے استعمال ہوا، یہ بطور سبجیکٹ ہے، سبجیکٹ ہے تو نون ہے، اس کی حیثیت نون کی ہے، لہذا یہاں پہ فنکشن اس کا نون ایز اے سبجیکٹ استعمال ہوا، غلطی کرنا۔ نیکسٹ ایگزامپل دیکھیں، ہی انٹینڈس ٹو ہیلپ می، وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، سبجیکٹ ہے ہی، انٹینڈس اس کی نیت کیا ہے، ٹو ہیلپ، یہ اس ورب کو کوالیفائی کر رہا ہے، ٹو ہیلپ، لہذا فنکشنز ایز ناؤن ان ڈائریکٹ آبجیکٹ، ڈائریکٹ آبجیکٹ اس میں می ہے تو اس میں انڈائریکٹ آبجیکٹ ہے ٹو ہیلپ۔ ہی انٹینڈس ٹو ہیلپ می، وہ میری مدد کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پہ یہ ٹو ہیلپ ورب نہیں ہے، یہ یہاں پہ انفینیٹیو ہے اور بطور نون استعمال کرتے ہیں۔ بعض ہمارے ہاں چھپنے والی کتابوں میں کوئی کانسیپٹ اس طرح بھی دیا جاتا ہے کہ اگر دو ورب اکٹھے آ جائیں تو اس میں سے پہلا ورب تو ٹینس کے مطابق آتا ہے، دوسرے ورب کو ٹو لگا کر استعمال کرتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ رانگ ہے، یہ سمجھانے کا طریقہ رانگ ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہاں ٹو ہیلپ جو ہے اس کا اسٹیٹس کیا ہے، تو کیوں استعمال ہوا، دوسرا وہاں ورب وہاں پہ کیوں آ گیا ہے۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت تھی،
آبجیکٹ ناؤن ہے، تو ہم نے وہ کمی جو ہے وہ ایک انفینیٹیو سے پوری کر لی، تو انفینیٹیو بطور ناؤن استعمال ہوا، بطور ورب استعمال نہیں ہوا۔ اب اگر ہمیں کوئی پوچھے کہ یہاں پہ ٹو ہیلپ کیا چیز ہے، تو ہم ورب نہیں کہیں گے، اگر ہمارا جواب ورب ہوگا تو رانگ ہے۔ یہاں یہ بطور اسم استعمال ہوا اور انفینیٹیو بطور اسم استعمال ہوا۔ ایگزامپل 3 میں دیکھیے، دس ہاؤس از ٹو لیٹ، دس ہاؤس از ٹو لیٹ، یہ گھر کرائے کے لیے خالی ہے۔ اب ٹو لیٹ جو ہے یہ کوالیفائی اس ہاؤس کو کر رہا ہے کہ اس کو کرائے پہ خالی یا کرائے پہ دینا ہے، لہذا کرائے کے لیے خالی گھر، تو یہاں یہ کوالیفائی کر رہا ہے نون کو، یہاں نون کو کوالیفائی کرنا یہاں نون نہیں ہے، یہاں یہ بطور ایجیکٹو استعمال ہوا ہے۔ ہی از ٹو ویک ٹو واک، وہ اتنا کمزور ہے کہ چل نہیں سکتا، تو یہاں پہ ٹو ویک ٹو واک کا کانسیپٹ ہے اتنا جتنا کہ، تو اس میں یہ بطور ایڈورب اور ایجیکٹو کو کوالیفائی کر رہا ہے ویک کو، اور اس لیے یہ ایڈورب کے طور پہ استعمال ہوا۔ وی ایٹ ٹو لیو، ہم کھانے کے لیے، وی ایٹ ٹو لیو، ہم کھاتے اس لیے کہ زندہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں، تو آپ دیکھیں یہ کوالیفائی ورب یوزڈ ایز ایڈورب، یہ ایٹ کو کوالیفائی کر رہا ہے اس لیے بطور ایڈورب ہے۔ ہم نے ان مثالوں میں جانا کہ انفینیٹیو کا استعمال اگرچہ بنیادی طور پہ جو نون کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ نون کے علاوہ ایجیکٹو ایڈورب کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے، اور ان ساری مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ کہیں بھی اس کا استعمال بطور فعل یا بطور ورب کے نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے جانا کہ یہ ہمارے ہاں کس طرح سے جیرنڈ اور نون کا، جیرنڈ اور انفینیٹیو کا استعمال ہے۔ اب ہم اس ایکسرسائز میں کلیکٹیولی دیکھتے ہیں جو روایتی ہمارے نون ہیں اور یہ دو ہمارے جو جیرنڈ اور انفینیٹیو ہیں، ان کو سنٹینسز میں امتحان میں کیسے پوچھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، دا جیولری از میڈ آف گولڈ، تو اس میں دا انڈر لائن ورڈ از اے نون، کون سا نون ہے؟ گولڈ ہے، تو آپ دیکھتے ہیں یہ کامن نہیں ہے، پراپر بھی نہیں ہے، کلیکٹیو بھی نہیں ہے، مٹیریل ہے جیسے اور چیزیں بنتی ہیں۔ یس، آنسر از مٹیریل۔ نیکسٹ، دا چائلڈہڈ از آف دس مین واز فل آف میزری، اب چائلڈہڈ کو انڈر لائن کیا گیا، چائلڈہڈ جو ہے بچپنا، تو کامن نو، کلیکٹیو نو، ایبسٹریکٹ نہیں، یس ایبسٹریکٹ ہے، مٹیریل بھی نہیں، تو آنسر ہے سی، ایبسٹریکٹ۔ نمبر 3، رائس از دی اسٹیپل فوڈ آف بنگلہ دیش، ان کا بنیادی خوراک کا حصہ اسٹیپل فوڈ ہے، تو یہاں رائس انڈر لائن کیا گیا، تو رائس مٹیریل ہے، لہذا آپ دیکھتے ہیں آنسر از ڈی، مٹیریل ناؤن۔ نمبر 4، رننگ از گڈ فار ہیلتھ، یہاں دیکھیں آئی این جی لگا ہوا ہے، بطور ناؤن استعمال ہوا، ورب سے پہلے لگا، اور اس لیے یہ نتھنگ ایلس بٹ جیرنڈ ہے، اور آپ دیکھیں آنسر سی ہے اس کا، جیرنڈ۔ ٹو آر ایز اے ہیومن، آپ نے یہ پہلے ابھی سیکھا تھا، ٹو آر ایز ہیومن، غلطی کرنا انسان کا خاصہ ہے، انڈر لائنڈ از ورب، انفینیٹیو، جیرنڈ اور ایجیکٹو۔ یس، ٹو لگا ہوا ہے تو آپ جانتے ہیں یہ انفینیٹیو ہے، لہذا آنسر از بی، انفینیٹیو۔ اب آپ کے لیے ہم نے یہ 20 اسٹیٹمنٹس دی ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ ایم سی کیوز ہیں، اسی طرح جیسے ابھی آپ نے حل کیا، ان میں سے کوئی ایک کریکٹ ہے اور آپ نے کریکٹ آپشن دینی ہے۔ 5 کو ہم نے ان 20 میں سے حل کر دیا، اور باقی آپ خود سے حل کریں گے۔ جب آپ حل کر چکے ہیں تو پھر آپ کے لیے ہم نے سلیوشن بھی دیا ہے، کی دیا ہے، آپ اس کی کے ساتھ اس کی میچنگ کیجئے، اور جتنے مارکس آپ کے اس میں سے میکسیمم ہوں گے اتنی آپ کی لرننگ سٹیٹس ہوگا۔ لہذا مجھے توقع ہے کہ آپ ناؤن کی دونوں ان ویڈیوز کو سامنے رکھتے ہوئے جو چیپٹر 8 کے اوپر ہم نے آپ کو سکھائی ہیں، جن میں ناؤن کی روایتی اقسام بھی ہیں، اور پھر ناؤن، جیرنڈ ایز ناؤن اور انفینیٹیو ایز ناؤن، ان ڈیفینیشنز کو یا ان ایگزامپلس کو یا اس پریکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ ان سینٹینسز کو سالو کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ اس میں سے مجھے توقع ہے کہ 100% مارکس حاصل کریں گے۔ عزیز طلبہ طالبات، ابھی ہم نے
نون کے غیر روایتی استعمال یعنی جیرنڈ اور انفینیٹیو کو بطور نون استعمال کرنا سیکھا، اگرچہ البتہ جیرنڈ کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ ورب سے بننے والا نون ہے، اور انفینیٹیو جو ہے یہ بھی ورب کی پہلی فارم کے ساتھ ٹو لگ کے جیرنڈ انفینیٹیو بنتا ہے۔ اور انفینیٹیو کے اگرچہ اور بھی استعمالات تھے کہ یہ بطور ایجیکٹیو اور بطور ایڈورب بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہم نے سارے استعمالات کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ سے جو روایتی ٹائپس آف ناؤنس ہیں جن میں کامن، پراپر، کولیکٹیو، میٹیریل، ایبسٹریکٹ ناؤن کی باتیں کی، اور کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤنس کے کانسیپٹ کو آپ کے سامنے رکھا، اور آپ نے اچھی طرح سے سیکھ لیا کہ یہ سارے ناؤنس کی کائنڈس کیا کیا ہو سکتی ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہو سکتے ہیں، اور امتحانات میں اس کے بارے میں سوال کس طرح سے پوچھا جا سکتا ہے۔ لہذا مجھے توقع ہے کہ آپ نون کے بارے میں بہت ہی اچھی طرح سے سیکھ چکے ہوں گے، اور آئندہ کی ویڈیو ہم پروناؤن کے بارے میں آپ کو سکھائیں گے، اور وہ ویڈیو بھی ایک سے زیادہ پارٹ پر ہوگی کیونکہ اس کی بھی بہت لمبی تشریح ہے، زیادہ سیکھنے کے لیے اس میں میٹیریل ہے۔ لہذا اگلی ویڈیو تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ اتاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔